अस्सलाम वालेकुम नादरीन। नूरियाबाद का वो खूबसूरत गांव जहां हर तरफ हरियाली और कुदरती हुस्न बिखरा हुआ था, उसी गांव में हाजी इलियास अपने ख़ानदान के साथ सुकूनत अख्तियार किए हुए थे। हाजी इलियास एक नेक दिल, ईमानदार और मेहनती इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की तालीम व तरबियत में लगा दी। उनका वाहिद इरादा था कि उनके 3 बेटे अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो और माशरे में अपना मकाम बनाएं। चौका उनके बेटों का नाम एक जैसा था, अब्दुल रहमान, इसलिए गांव में भी एक अजीब सी रिवाज पैदा हो गया कि 3 अब्दुल रहमान, मगर अगरचे नाम एक ही थे, उनका किरदार, ख्वाब और रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। घर के छत के नीचे हमवार लकड़ी की फर्श पर खोदते हुए दिनों की यादें आज भी गांव के हवा में बसी हुई थी। हाजी इलियास अक्सर अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। एक शाम उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बेटो, अल्लाह ताला की रहमत कभी भी ख़त्म नहीं होती। तुम्हारे नाम में वही पैगाम पोशीदा है। चाहे तुम एक दूसरे से मुख्तलिफ राहों पर चलो, लेकिन इस दुआ की गूंज हमेशा दिलों में रहेगी कि रहमान का साया कभी तुमसे जुदा ना हो। उसी मोहब्बत और उम्मीद के तहत तीनों अब्दुल रहमान बड़े हुए। बड़े बेटे अब्दुल रहमान अकबर जहानत और संजीदगी के साथ किताबों की दुनिया में खो जाते थे। उनका दिल दीनी व दुनियावी उलूम के लिए बेकरार था। दरमियानी बेटे अब्दुल रहमान अवस्थ को पैदावार कामों में दिलचस्पी ज़्यादा थी। उनका जहन हम वक्त नई मंसूबों और कारोबारी मौक़े की तलाश में रहता था, जबकि छोटा बेटा अब्दुल रहमान अस्कर मज़ाहिया और खुश मिजाज था। उसके चेहरे पर हर पल मुस्कुराहट नक्श रहती थी और वो हर हाल में खुश रहने का दर्स देता था। वक्त गुज़रता गया और उन तीनों को शहर भेज दिया गया ताकि वो तालीम मुकम्मल कर सकें। शहर की रोशनियाँ और शोर शराबे तीनों भाइयों के लिए नए तजुर्बात लेकर आए। अब्दुल रहमान अकबर ने शहर की एक मरूफ जामे में दाखिला लिया। वो मस्जिद, कतब खानों और दर्स गाहों में वक्त गुजारते। उनके बातों में इल्म की खुशबू और फ़िक्र की गहराई पर किसी को मुतासिर कर देती। उस्ताद भी उनके अक्ल और लगन की मदा बन गए थे। अब्दुल रहमान अवस्थ ने शहर के तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अपनी छोटी दुकान से कदम रखा। वो एक फ़ूड कार्ट खोला जिसमें घर की तैयार करदा लजीज़ पकवान फ़रोख्त किए जाते थे। उनके दुकान की शोहरत फैलने लगी और जल्द ही उन्होंने एक छोटा कैफ़े भी खोल लिया जहां गाहक उनके बातों और मुस्कुराहट से महफूज मजबूत होते थे। अब्दुल रहमान अस्कर शहर की रोशनियाँ और रंग बरंगे तकरीबात में अपनी जगह बना रहे थे। उन्होंने एक थिएटर ग्रुप में शमूलियत अख्तियार की और अपने अदाकार से लोगों की दिल जीता शुरू कर दिया। शहरी ज़िंदगी ने तीनों भाइयों को उनके मंजिलों को तरफ ले जाया। अकबर ने असातिज़ा और तालिब इल्म में अपनी पहचान बना ली। हर रोज़ कतब खाने में बैठकर वो फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और फ़िक्र पर मुताला करते। उनकी गुफ्तगू में अमीर फ़िक्र और इखलाकी उसूल नुमाया थे। अवस्थ ने सिर्फ़ अपने कारोबार में कामयाब हो चुका था, बल्कि शहर की तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल रहा था। उन्होंने अपनी जहानत से नए कारोबारी मॉडल्स ईजाद किए और ग्राहकों को खुश रखने के लिए नए हिकमत अमली अपनाई। अस्कर ने थिएटर और फिल्मी दुनिया में कदम जमाया। उनकी अदाकारी की रंग सिर्फ स्टेज तक महदूद न थी, बल्कि टेलीविज़न और वीडियो पर भी उनका नाम रोशन हुआ। उनके हर ड्रामे में छुपी कहानी और उनकी पेशकश लोगों को ज़िंदगी की हकीकतों से रोशनास करती थी। कुछ साल बाद एक रोज़ खबर आई कि नूरियाबाद में हाजी इलियास की तबीयत बिगड़ गई है। तीनों भाइयों ने एकदम शहर छोड़कर गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने वालिद को बिस्तर पर लेटे पाया। हाजी इलियास के चेहरे पर तसल्ली और दर्द दोनों नज़र आए थे। उन्होंने हल्की सी आवाज़ में कहा, मेरे बेटो, तुमने सबसे बड़ा नेमत यानी इल्म और कारोबारी जहानत से अपनी पहचान बनाई है, मगर याद रखो कि ख़ानदान व बुनियाद है जिस पर सब कुछ खड़ा है। तुम तीनों को वो सबक मिल चुका है कि मोहब्बत और भाईचारे की कोई कीमत नहीं। उनके अल्फाज ने तीनों के दिल में एक गहरा असर छोड़ा। उन्होंने वालिद के पास बैठकर बचपन की यादें ताज़ा की और तवील गुफ्तगू में ये तय किया कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे रास्ते कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। बदकिस्मती से चंद माह बाद हाजी इलियास का इंतकाल हो गया। गांव में उनके इंतकाल की खबर सब में मातम छा गया, लेकिन सबसे बड़ी आजमाइश तब शुरू हुई जब वालिद की विरासत का मामला अदालतों तक जा पहुंचा। हाजी इलियास ने अपनी जायदाद की कागजात में सिर्फ अब्दुल रहमान
والد الیاس کا ذکر کیا تھا، چونکہ تینوں بیٹوں کا نام ایک جیسا تھا، اس لیے قانونی دستاویزات میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ گاؤں کے کچھ رشتہ داروں نے شک کیا کہ شاید کچھ غلط ارادوں کے تحت یہ کاغذات تیار کیے گئے ہیں، اور جلد ہی تنازعہ عدالت تک پہنچ گیا۔ عدالت کے دروازے پر تینوں بھائیوں کی ملاقات ایک دوسرے سے سرد اور رسمی میں ہو گئی، ہر ایک دل میں اپنے والد کے یادوں اور عزت کا بوجھ لیے ہوئے، مگر قانونی مسئلے نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دوری پیدا کر دی۔ عدالت میں ہر بھائی نے اپنے موقف اور حقوق کا دعویٰ کیا۔ عبدالرحمن اکبر نے کہا، میں ہمیشہ والد کے محبت اور نظریے کو آگے بڑھانے کا حامی رہا ہوں۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے ہمیشہ مل کر کام کیا ہے۔ عبدالرحمن اوسط نے اپنی دکان سے حصول شدہ دستاویزات پیش کرتے ہوئے کہا، میرے کاروبار کی کامیابی ہمارے خاندان کی محنت اور لگن کی داستان ہے۔ والد کے جائیداد میں میرے حصے کا تعین انصاف سے ہونا چاہیے۔ عبدالرحمن اصغر نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میری اداکاری کے ذریعے میں نے والد کے خواب کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا ہے، لیکن یہ زمین صرف کاغذی دعووں کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے خاندان کی شناخت ہے۔ عدالت میں یہ مسئلہ نہ صرف قانونی پیچیدگیوں کا باعث بنا بلکہ خاندان کے اندرونی رشتوں میں درار ڈالنے لگا۔ گاؤں کے بزرگ بھی فکر مند ہوئے کہ کیا یہ تنازع والد کے احسن اخلاق اور محبت کو مٹا دے گا۔ تنازع عدالت میں کئی مہینے چلتا رہا، گاؤں کے قصہ میں تلخی پھیل گئی۔ تینوں بھائیوں کے درمیان بات چیت کم ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے احساس ہوا کہ اگر وہ اس تنازع کو حل نہ کر سکے تو والد کی یادیں اور ان کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس وقت ایک ضعیف مگر دانا بزرگ استاد رحمت الدین گاؤں آئے۔ انہوں نے تینوں بھائیوں کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ زمین اور جائیداد تمہاری محنت اور محبت کا ثمر ہے۔ اگر تم اپنے باپ کے دکھوں کو یاد رکھتے ہو تو آپس میں دشمنی کرو گے تو وہ تمہارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے سایہ بن جائے گا۔ زندگی کا اصل مقصد اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ کاغذی تحکیم کے لیے لڑنا۔ اس بات نے تینوں بھائیوں کے دل میں ایک نئی امید جگائی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عدالت میں ایک ساتھ ایک منصوبہ پیش کریں گے جس سے نہ صرف تنازع حل ہوگا بلکہ خاندان کے رشتے مضبوط ہوں گے۔ تینوں بھائی مل کر عدالت میں ایک مشترکہ درخواست پیش کرنے لگے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ والد نے اپنی پوری زندگی آپس میں محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ انہوں نے اپنی تعلیم، کاروبار اور فنوں کے ذریعے والد کے خواب کو زندہ رکھا ہے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ وہ اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک خاندان کے طور پر ایک نئی شروعات کریں۔ ان مشترکہ درخواست اور اپنی نیک نیتی کی پیش نظر عدالت نے فیصلہ سنایا کہ والد کی جائیداد کو مشترکہ ملکیت قرار دیا جائے گا۔ اس فیصلے نے نہ صرف قانونی مسئلہ حل ہوا بلکہ گاؤں والوں کی دلوں میں بھی ایک نئی روشنی بھر گئی۔ عدالت کے صادر کردہ فیصلے کے بعد گاؤں میں ایک بڑی خوشی لہر کی طرح دوڑ گئی۔ تینوں بھائیوں نے گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مل کر ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں والد کی یاد منائی گئی اور اس کی تعلیمات کو تازہ کیا گیا۔ تقریب میں عبدالرحمن اکبر نے کہا، ہم نے آج یہ سبق سیکھا ہے کہ زندگی میں اگرچہ راستے الگ ہو سکتے ہیں لیکن محبت اور احترام کا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ والد کی محبت ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ان اصولوں کو یاد رکھیں جن پر انہوں نے ہمیں چلنا سکھایا۔ عبدالرحمن اوسط نے کہا، یہ فیصلہ نہ صرف ہمارے خاندان کے لیے بلکہ اس گاؤں کے ہر فرد کے لیے ایک پیغام ہے کہ اتحاد اور اتفاق سے ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ والد کا سایہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہم نے آج نہ صرف ایک تنازع ختم کیا بلکہ ایک نیک بات شروع کیا ہے جس میں بھائی چارہ اور محبت کی فہرستیں دوبارہ زندہ ہوئیں گے۔ آخر میں عبدالرحمن اصغر نے اشکوں کے ساتھ یہ الفاظ کہے۔ گاؤں کے اس فیصلے کے بعد تینوں بھائی اپنے اپنے راہوں پر نئی زندگی کے سفر کا آغاز کرنے لگے۔ اکبر نے اپنی تدریس اور علمی خدمات کو مزید وسعت دی۔ انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا ادارہ قائم کیا جہاں بچوں کو اسلامیات اور اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کا ادارہ جلد ہی گاؤں کے بچوں کا مرکز توجہ بن گیا۔ اوسط نے کاروبار میں نئے منصوبے متعارف کرائے۔ انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا بازار قائم کیا جس سے نہ صرف ان کا کاروبار بڑھا بلکہ گاؤں کے رہائشیوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہوئی۔ اس بازار میں ہر دکان کی بنیاد بھائی چارے اور ایمانداری پر رکھی گئی تھی۔ اصغر نے اپنی فنکارانہ صلاحیت کو مزید پروان چڑھایا۔ انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا تھیٹر ہال قائم کیا جس میں نہ صرف ڈرامے پیش کیے جاتے تھے بلکہ مقامی تاریخ اور قصوں کی بھی محفوظ رکھا جاتا تھا۔ ان کے ڈرامے گاؤں کے نوجوان کو اپنی سمت دکھانے میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔
یہ تینوں بھائیوں کی کامیابی کا سفر گاؤں میں ایک نیا ولولہ لے کر آیا۔ گاؤں کے لوگ اب نہ صرف خوش تھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ بھی مزید مضبوط ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خاندان کی کہانی دور دراز علاقوں تک پھیل گئی۔ لوگ اس کہانی کو مثال کے طور پر یاد کرتے کہ کس طرح بھائی چارہ اور محبت نے ایک جاندار تنازع کو حل کیا اور ایک نیا آغاز مکمل کیا۔ وقت کا پیا چلتا رہا اور تینوں بھائی اپنی زندگی کے نئے مراحل سے گزرتے رہے۔ اکبر نے اپنے ادارے میں نئی جدید طریقے متعارف کرائے اور تعلیم کو معیار کو بلند کیا۔ ان کے ادارے میں ایسے کورسز اور ورکشاپ منعقد کیے جاتے کہ جن سے نہ صرف بچوں کی علمی ترقی ہوئی بلکہ ان کے اخلاقی تربیت میں بھی اضافہ ہوا۔ اکبر کی محنت سے گاؤں کے دیگر اسکول بھی متاثر ہوئے اور تعاون کے نئے راہیں کھل گئی۔ اوسط کا کاروبار نئے بلندیوں پر پہنچ گیا۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کیا اور مارکیٹنگ کے نئے طریقے اپنائے، جس سے نہ صرف ان کا منافع بڑھا بلکہ گاؤں میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ اوسط کے دکان سے لگے ہوئے بازار کا نقشہ شہر کے دیگر حصوں میں بھی مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی دکان کو صرف ایک کاروبار منصوبے کے طور پر نہیں بلکہ خاندان کے محبت اور ایمانداری کا نشان بھی سمجھا۔ اصغر نے نہ صرف تھیٹر میں بلکہ مقامی ثقافت اور ادب کو بھی فروغ دیا۔ انہوں نے گاؤں کے بزرگوں کی کہانیاں سنی اور انہیں ایک جدید انداز میں پیش کیا۔ ان کے ڈرامائی پیشکش میں پرانی یادیں نئی زندگی پانے لگیں۔ اصغر کے ڈرامے میں نہ صرف ہنسی خوشی کے پل شامل تھے بلکہ زندگی کے تلخی اور محبت کے سبق بھی شامل تھے، جس سے گاؤں کے ہر فرد کو سبق ملتا رہا۔ زندگی میں مسائل آتے رہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا سیلاب آ گیا جس سے نہ صرف زمین جائیداد بلکہ گاؤں والوں کی جانیں بھی لے لینے کی دھمکی تھی۔ سیلاب کے بعد گاؤں کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ لوگوں بے گھر ہو گئے اور ہر طرف تباہی کا عالم تھا۔ اسی مشکل وقت میں تینوں بھائیوں نے اپنے تجربے اور وسائل کو یکجا کیا۔ اکبر نے اپنے ادارے کے ذریعے انسانی خدمات فراہم کیے۔ اوسط نے اپنے کاروبار کے ذریعے سے کھانا پانی اور ضروری اشیاء مہیا کیے، جبکہ اصغر نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مقامی ڈراموں اور تقریبات کا اختتام کیا، جس سے لوگوں کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ انہوں نے ایک مشترکہ منصوبے کے تحت گاؤں کے مرمت اور بندوبست شروع کیا۔ ان کا یقین تھا کہ مشکل وقت میں اگر سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی بھی آفت ان کے قوت اتحاد کو مجروح نہیں کر سکتی۔ گاؤں والوں نے بھی اس مشترکہ کوشش میں بھرپور حصہ لیا۔ ہر شخص نے اپنی صلاحیت اور وسائل فراہم کیے۔ ان کوششوں کی بدولت گاؤں جلد ہی ایک بار پھر اپنی سابقہ رونق کو واپس پا گیا۔ تینوں بھائیوں کی قیادت اور محبت نے نہ صرف گاؤں کے دوبارہ آباد کیا بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایک نیا ولولہ بھر دیا کہ ہر مشکل کو متحد ہو کر حل کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی بہار نے ایک مرتبہ پھر گاؤں کو اپنی نئی روشنی سے منور کیا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر ایک بڑی تقریبات کا انعقاد کیا جس میں گاؤں کے نوجوان، بوڑھے اور حکیم شامل ہوئے۔ تقریب میں اکبر نے کہا، آج ہم یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں اپنی رشتوں کی اہمیت کا احساس ہوا ہے۔ زندگی میں کتنے بھی اتار چڑھاؤ آئیں، اصل سرمایہ ہمارا عشق، حیات اور بھائی چارہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور محبت کے لو کے زندہ رکھیں۔ اوسط نے مزید کہا، ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی بھی طوفان ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ آج یہ گاؤں ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہے، نہ صرف عمارتوں کی مرمت سے بلکہ ہمارے دلوں میں محنت کی رنگ بھر کر۔ اصغر کی انداز بیان میں بھی وہی نرم دلی تھی جو ہمیشہ ان کے کردار کا حصہ ہی رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہمارے والد نے ہمیں یہ سبق دیا کہ محبت اور اعتماد سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے باپ کی یاد میں نہ صرف ان اصولوں کو زندہ کر رہے ہیں بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کر رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر تینوں بھائیوں نے گاؤں کے بچوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ ہمیشہ اپنے رشتوں کی مضبوط رکھیں اور کسی بھی ذاتی یا قانونی مسائل کے پیش نظر محبت کو اولین ترجیح دیں۔ گاؤں کے ہر فرد نے اس پیغام کو دل سے سراہا اور عہد کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں میں ترقی کے نئے راہیں کھل گئی۔ اکبر کے ادارہ میں ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اوسط کے کاروبار نے نہ صرف گاؤں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی اقتصادی ترقی کا باعث بنا، اور اصغر کی تھیٹر گروپ نے مقامی ثقافت کو ایک نئی جان بخشی۔ تینوں بھائیوں نے ثابت کر دیا کہ زندگی میں مشکلات چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر محبت، اتحاد اور بھائی چارے کا دامن تھام لیا جائے تو ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے اکثر کہا، عبد الرحمن کی کہانی
ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان صرف اپنے نام یا ذاتی کامیابی سے نہیں بلکہ اپنے خاندان اور معاشرت کے لیے کیے گئے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ کہانی آج بھی ہر بچے کے لیے ایک مثال بن کر رہ گئی ہے کہ کسی انسانیت کی خدمت اور اخلاقی اقدام کو اپنا کر زندگی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔